जी मुरब्बी साहब, आप शुरू कर दीजिए। जी, जज़ाकुमुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताब हकीकतुल वही का लफ्ज़ नफ्स मुताला हम कर रहे हैं। सफ़ा 465 से आज हम शुरू करेंगे। नीचे हाशिए हैं तीन, वो हम पढ़ चुके हैं। आखिरी लाइन जो असल इबारत है सफ़ा 465 की, वो आखिरी लाइन हज़रत तख्तस मसीह मौद मौलवी दो लाइनें ऊपर मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का नाम आपको नज़र आ रहा होगा। मौलवी सनाउल्लाह साहब अमृतसरी जो अहले हदीस लीडर थे, वो उनका जिक्र हज़रत तख्तस मसीह मौद फरमा रहे हैं। फरमाया कि वो अपनी शोखियों से बाज नहीं आता और उसका यही इलाज है कि मुबाहला की दरख्वास्त करे। तो आगे फरमाया कि ये भी उसकी बदकिस्मती है कि चंद मुतजाद हदीसों पर नाज करके खुदा ताला के ताज़ा निशानों से इनकार करता है। और वो जो इनकार करता है और ताज़ा मतलब एक हदीसों का बहाना बनाकर, तो वो की आड़ में तो वो उस मजमून को हुजूर आगे चला रहे हैं। ये नीचे हाशिया हम पढ़ चुके हैं। फरमाया और वईद की पेशगोइयों को अवाम को धोखा देने के लिए बार बार पेश करता है। वईद की पेशगोइयां जिनमें किसी के लिए सजा या अजाब की खबर दी गई है, और खुद जानता है कि कभी वईद की पेशगोई को टाल देना सुन्नतुल्लाह में दाखिल है। यानी खुद भी उसको इसका बात का इल्म है, लेकिन फिर भी इस इल्म के बावजूद वो एतराज करता है। फरमाया इस बात को कौन नहीं जानता कि सदका और खैरात और तजर्रो और दुआ से रद्द बला हो सकता है। तमाम नबियों का इस पर इत्तेफाक है। फिर अगर बला वाली पेश गोई टल वही नहीं तक नहीं सकती, सर। तो फिर रद्दे बला के क्या मानी हुए। फरमाया कि और याद रहे कि जिस किस्म की मसीह माऊद और महदी माहूद की निस्बत पेश गोइयां हैं, मसीह माऊद और महदी माहूद दोनों एक ही माने हैं लफ्ज के। माऊद जिसका वादा किया गया और माहूद जिसका अहद किया गया की निस्बत पेश गोइयां हैं। कदीम से सुन्नतुल्लाह यही है कि ऐसी पेश गोइयां इब्तला और इम्तिहान से खाली नहीं होती, और इनमें अजमाल होता है। अजमाल के बानी है कि उनमें एक किस्म का इबहाम होता है, वो जूमा नहीं होती हैं, वो वाजे नहीं होती, और उनकी पूरा होने की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। आगे हजूर ने इस मजमून को बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया है कि जो इस किस्म की पेशगोइयाँ हैं, मोमन का काम है कि वो उन पर ईमान लाए, और जब जिस सूरत में वो पेशगोई पूरी हो वो उसको कबूल करे। फरमाया इसी वजह से कबल अज वकू इनकी असल हकीकत समझने में धोखा पड़ सकता है, और उनके मानी आखिर पर जाकर खोलते हैं जब वो पूरी होती हैं। इसी वजह से हजूर ने मिसाल दी, इसी वजह से यहूद को बावजूद मौजूद होने पेशगोई के जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थी, ये नसीब ना हुआ कि ईमान ले आवें। अगर इस पेशगोई में ये तसरीह होती, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जो बाइबल में पेशगोई होती, फरमाया अगर इस पेशगोई में ये तसरीह होती कि इस आखिरी रसूल का नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, और उसका मौलद मक्का होगा, और उसका हिजरत गाह मदीना होगा, और वो मूसा नबी से इतनी मुद्दत बाद पैदा होगा, और बनी इस्माइल में से होगा ना बनी इसराइल में से, तो बदकिस्मत यहूदी इनकार करके वासले जहन्नुम ना होते। और अगर हजरत ईसा की नस्बत पेशगोई में बदतसरी बयान किया जाता कि वो इलियास नबी जिसका उनसे पहले आसमान से नाजल होना जरूरी है, वो याहिया जकरिया का बेटा होगा और आसमान से कोई नाजल नहीं होगा, तो फिर बदबख्त यहूद हजरत ईसा से इनकार करके क्यों दोजख में पड़ते। इसकी तफसील ये है कि बाइबल में ये पेशगोई थी कि मसीह के आने से पहले एलिया जो रथ समेत आसमान पे चला गया था, वो मसीह के आने से पहले वो आएगा, और फिर उसके बाद मसीह आएगा, और फिर उसके बाद वो नबी जिसका पहले हज़रत ने जिक्र किया है वो आएगा। यानी वो जो मूसा के भाइयों में से आना था, तो वो नबी उसकी जिसका हज़रत ने जिक्र फरमाया है, भाइयों से मराद ये थी कि वो बनी इस्माइल में से आएगा, और उन्होंने कहा कि नहीं जी ये बनी इसराइल के भाई ही मराद हैं, कि दूसरे बनी इसराइल में से आएगा। तो
ایلیا کے متعلق پیش گئی تھی کہ وہ آسمان پہ چلا گیا اور وہ رتھ سمیت وہ آسمان پہ ہے اور حضرت مسیح کی آمد سے پہلے آئے گا. اور جب مسیح علیہ السلام آئے تو انہوں نے جب دعویٰ کیا کہ میں آنے والا مسیح ہوں تو یہودیوں نے کہا کہ ہم تیرا انکار کرتے ہیں کیونکہ تو اس سے پہلے تو ایلیا نے آنا تھا. تو حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میں خدا کی طرف سے آنے والا مسیح ہوں، اور جس ایلیا کے آنے کی پیش گوئی کی گئی تھی وہ یوحنا ہے جس کا دل کرے اسے قبول کرے. یعنی حضرت یحییٰ جن کا نام قرآن کریم میں یحییٰ آیا ہے، فرمایا کہ وہ اس نے چونکہ ایلیا کی خوبو میں آنا تھا اس لیے اس کا مطلب یہ کہ ذکر ہے کہ وہ آسمان سے آئے گا. تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح اس زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہے یہ عقیدہ، تو فرمایا کہ وہ آسمان پہ ہیں اور آسمان سے آئیں گے. تو فرمایا کہ یہ تو مثال ہمارے سامنے موجود ہے، یہ آگے مضمون چل رہا ہے کہ یہ مثال تو ہمارے سامنے موجود ہے کہ اگر کسی کا آسمان پہ جانے کا ذکر ہو اور پھر یعنی آسمان سے کسی کے آنے کا ذکر ہو تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ، خدا تعالیٰ کے ساتھ کے نشانات کے ساتھ آئے گا. اور وہ جس طرح ایلیا کی بجائے یوحنا آیا، اسی طرح آنے والے مسیح کی بجائے اسی امت میں سے ایک فرد نے آنا تھا. یہ اس کی مشابہت حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. فرمایا اور اگر حضرت عیسیٰ کی نسبت پیش گوئی میں بتصریح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ الیاس نبی جس کون سے پہلے آسمان سے نازل ہونا ضروری ہے وہ یحییٰ زکریا کا بیٹا ہوگا اور آسمان سے کوئی نازل نہیں ہوگا، تو پھر بدبخت یہود حضرت عیسیٰ سے انکار کر کے کیوں دوزخ میں پڑتے؟ پس جب کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو پیش گوئی تھی وہ بھی امتحان سے خالی نہیں تھی، جس کے بارے میں تصریح نہایت مفید تھی اور عام مخلوق کے لیے نہایت ضروری تھی، جبکہ اس پیش گوئی کے سمجھنے میں بھی لوگوں نے ٹھوکریں کھائیں، تو پھر دوسری پیش گوئیوں کو سمجھنے میں غلطی کرنا قرین قیاس ہے. اور ایسا ہی جو حضرت عیسیٰ کی نسبت پیش گوئی تھی وہ بھی امتحان سے خالی نہیں تھی، تو پھر مسیح موعود اور مہدی مسعود کی نسبت پیش گوئی کیوں کر امتحان سے خالی ہو سکتی ہے؟ مسعود، مہدی مسعود، یہاں نیا لفظ استعمال ہوا ہے، مسعود بابرکت مہدی، جس کو قبول کرنے میں سعادت ہو. کیا جیسا کہ سمجھا جاتا تھا اور جیسا کہ یہود کے علماء کا خیال تھا اور آج تک خیال ہے، الیاس نبی دوبارہ حضرت عیسیٰ سے پہلے دنیا میں آ گیا، الیاس میں ایلیا، پھر کس طرح حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کی امید رکھی جاتی ہے؟ ایمانداروں کی یہی علامت ہے کہ جب ایک موقع میں ایسا خیال جھوٹا ثابت ہو گیا، یعنی جب ایلیا نہیں آیا تو اس کی جگہ یوحنا آیا، تو جب ان کا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا تو پھر چاہیے کہ عمر بارث کا نام نہ لیں. یہود کی امیدیں الیاس کے دوبارہ آنے کے بارے میں کہاں پوری ہو گئیں کہ اب مسلمانوں کی امیدیں پوری ہو جائیں گی؟ لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتین، اس کے معنی ہیں کہ مومن ایک ہی سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. یہ حدیث ہے. فرمایا سچ تو یہ ہے کہ ایسی عظیم الشان پیش گوئیوں کی حقیقت کو وہ زمانہ کھولتا ہے جو ان کے ظہور کا زمانہ ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ پیش گوئیوں میں جو بعد میں پوری ہونی ہوتی ہیں آئندہ زمانہ کے متعلق ان میں ابہام ضروری ہے، اور یہی امتحان مقصود ہوتا ہے. اور اسی امتحان کے گزر کے جب قبول کرتا ہے ایک مومن کسی آنے والے مامور کو تو وہ اجر کا مستحق ٹھہرتا ہے. اگر پیش گوئیاں بالکل واضح ہوں، جیسا کہ حضرت مسیح صاحب نے مثال دی کہ نام بھی بتا دیا جائے، اس کا مسکن بھی بتا دیا جائے، پیدا ہونے کی جگہ بھی بتا دی جائے اور سب کچھ بتا دیا جائے، تو پھر اس کو قبول کرنے میں آدمی کو اجر کیا ملے گا؟ فرمایا اس سے پہلے متقی اور پرہیزگار لوگ خدا تعالیٰ کی پیش گوئیوں پر ایمان تو لاتے ہیں مگر ان کی تفاصیل کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جو لوگ اپنی طرف سے قبل از وقت دخل دیتے ہیں اور اس پر ضد کرتے ہیں وہی ٹھوکر کھاتے ہیں. نمبر 4، یہ مسیح صاحب نشانات بیان فرما رہے ہیں. چوتھا نشان یہ تتمہ ہے. تو نشانات تو حضور نے پہلے 200 کے قریب بیان فرمائے تھے اور کتاب کو ختم کرنے کا اندیا دیا تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ پھر کچھ اور باتیں ذہن میں آ گئیں جو نشان بعد میں ظاہر ہوئے تو وہ حضور درج فرما رہے ہیں. تو یہ بعد میں جو درج فرما رہے ہیں ان میں سے چوتھا نشان جو ہے تتمہ میں فرمایا من جملہ خدا تعالیٰ کے نشانوں کو جو میری تائید میں ظاہر ہوئے، نواب صدیق حسن خان وزیر ریاست بھوپال کے بارے میں نشان ہے، اور وہ یہ ہے کہ نواب صدیق حسن خان نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا تھا کہ جب مہدی ماحود پیدا ہوگا تو غیر مذاہب کے سلاطین گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. سلاطین بادشاہ.
اور یہ ذکر کرتے کرتے یہ بھی بیان کر دیا صدیق حسن نواب صدیق حسن خان نے، کیا چونکہ اس ملک میں سلطنت برطانیہ ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی کے ظہور کے وقت اس ملک کا عیسائی بادشاہ اسی طرح مہدی کا روبرو پیش کیا جائے گا۔ یہ الفاظ تھے جو انہوں نے اپنی کتاب میں شائع کیے تھے، جو اب تک ان کی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہی موجب بغاوت سمجھے گئے، اور یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے ایسا لکھا، کیونکہ ایسے خونی مہدی کے بارے میں کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں، لیکن محدثین کا اتفاق ہے کہ مہدی غازی کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں، کوئی بھی ان میں جرہ سے خالی نہیں، کوئی بھی ان میں جرہ سے خالی نہیں، یعنی جس کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہو سکتا ہو۔ سب مغشوش اور صحت کے درجہ سے گری ہوئی ہیں، سب کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ واضح نہیں ہے، اور صحت کے درجہ سے گری ہوئی ہیں، یعنی صحت اور وہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ مسیح موعود کے آنے کے لیے بہت سی حدیثیں موجود ہیں، سو ان کے ساتھ یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ وہ جہاد نہیں کرے گا، یعنی مسیح کے آنے کے متعلق جو احادیث ہیں ان میں یہ بھی پیش گوئی موجود ہے جو صحیح احادیث ہیں کہ وہ جہاد نہیں کرے گا اور کفار کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرے گا، اور اس کی فتح محض آسمانی نشانوں سے ہوگی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں مسیح موعود کی نسبت حدیث یازع الحرب موجود ہے، یعنی ایک حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ یازع الحرب، کہ جب مسیح آئے گا تو وہ جنگوں کو موقوف کر دے گا، دین کے لیے لڑی جانے والی جنگیں یعنی جہاد جو ہے وہ موقوف ہو جائے گا، یعنی جب مسیح موعود آئے گا تو جنگ اور جہاد کی رسم کو اٹھا دے گا اور کوئی جنگ نہیں کرے گا، اور صرف آسمانی نشانوں اور خدائی تصرفات سے دین اسلام کو زمین پر پھیلائے گا۔ نیچے حاشیہ ہے تھوڑا سا، حضرت اکرم سیاہ صاحب نے تحریر فرمایا، یہ بات قرینِ قیاس بھی ہے کہ جب مسیح کے نفس سے یعنی اس کی توجہ سے کافر خود بخود مارتے جائیں گے تو پھر باوجود موجود ہونے ایسے معجزہ کے تلوار اٹھانا بالکل غیر معقول ہے۔ ظاہر ہے کہ جب خدا تعالیٰ خود دشمنوں کو مارتا جائے گا تو پھر تلوار اٹھانے کی حاجت ہی کیا ہے؟ یعنی ایک طرف یہ عقیدہ ہے کہ مسیح آئے گا تو وہ جہاں تک اس کی سانس پہنچے گی خلقت جو ہے وہ مرتی مخالفین مارتے چلے جائیں گے، اور دوسری طرف یہ عقیدہ ہے کہ وہ جہاد کرے گا، تلوار اٹھائے گا اور خونی مہدی ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں متضاد ہیں، اگر اس کے سانس سے ہی کفار جو ہیں وہ مرتے چلے جائیں گے تو پھر جہاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فرمایا، یہ حاشیہ ختم ہوا اصل مضمون کی طرف، چنانچہ میرے وقت میں اب یہ آثار دنیا میں موجود بھی ہو رہے ہیں اور یہی سچ ہے، اور میں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود ہوں، خدا نے مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ میں جہاد کروں اور دین کے لیے لڑائیاں کروں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں نرمی کروں اور دین کی اشاعت کے لیے خدا سے مدد مانگوں اور آسمانی نشانوں اور آسمانی حملے طلب کروں، اور مجھے اس خدائے قدیر نے وعدہ دیا ہے کہ میرے لیے بڑے بڑے نشان دکھائے جائیں گے، اور کسی قوم کو طاقت نہیں ہوگی کہ وہ میرے خدا کے مقابل پر جو آسمان سے میری مدد کرتا ہے اپنے باطل خداؤں کا کوئی نشان ظاہر کر سکیں۔ چنانچہ میرا خدا اب تک میری تائید میں صدہا نشان ظاہر کر چکا ہے۔ فرمایا، پس نواب صدیق حسن خان کا یہ خیال صحیح نہیں تھا کہ مہدی کے زمانہ میں جبر کر کے لوگوں کو مسلمان کیا جائے گا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین اسلام میں جبر نہیں ہے۔ ہاں، عیسائی لوگ ایک زمانہ میں جبرن لوگوں کو عیسائی بناتے تھے، مگر اسلام جب سے ظاہر ہوا وہ جبر کے مخالف ہے۔ جبر ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس آسمانی نشان نہیں، مگر اسلام تو آسمانی نشانوں کا سمندر ہے۔ کسی نبی سے اس قدر معجزات ظاہر نہیں ہوئے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ پہلے نبیوں کے معجزات ان کے مرنے کے ساتھ ہی مر گئے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اب تک ظہور میں آ رہے ہیں اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ جو کچھ میری تائید میں ظاہر ہوتا ہے دراصل وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، مگر کہاں ہیں وہ پادری یا یہودی یا اور قومیں جو ان نشانوں کے مقابل پر نشان دکھلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگرچہ کوشش کرتے کرتے مر بھی جائیں تب بھی ایک نشان بھی نہیں دکھلا سکتے، کیونکہ ان کے مصنوعی خدا ہیں، سچے خدا کے وہ پیرو نہیں ہیں۔ اسلام معجزات کا سمندر ہے، اس نے کبھی جبر نہیں کیا اور نہ اس کو جبر کی کچھ ضرورت ہے۔ فرمایا، پہلی لڑائیوں کی صرف بنیاد یہ تھی
کہ قریش کے مکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے کہ قریش نے مکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے ظلم کیے اور بہت سے صحابہ قتل کر دیے تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ پس وہ اپنی نہایت درجہ کی شرارت اور ظلم کی وجہ سے اس لائق ہو گئے تھے کہ ان کو ان جرائم کی سزا دی جائے۔ پس جن لوگوں نے تلوار اٹھائی تھی وہ تلوار سے ہی ہلاک کیے گئے۔ ہاں، نہایت درجہ کی رحمت سے ایک رعایت ان کو دی گئی کہ اگر وہ اسلام لائیں تو ان کے جرائم بخش دیے جائیں گے، اور یہ جبر نہیں ہے بلکہ ان کی مرضی پر چھوڑا گیا تھا، یعنی جبرن ان کو اسلام نہیں ان سے قبول کروایا گیا۔ اور کون ثابت کر سکتا ہے کہ ان کے جرائم اور شرارتوں سے پہلے ان پر تلوار اٹھائی گئی تھی؟ حاشیہ چھوٹا سا، فرمایا تلوار ہرگز نہیں اٹھائی گئی بلکہ 13 برس تک برابر کافروں کے انواع و اقسام کے ظلم اور خون ریزیوں پر صبر کیا گیا، اور بعد اس کے جب وہ لوگ حد سے بڑھ گئے تب ان کے مقابلہ کا اذن دیا گیا۔ پس یہ جنگ صرف وہ دفاعی جنگ اور جرائم پیشہ کو محض سزا دینے کی غرض سے تھی تا زمین خونی مفسدوں سے پاک کی جائے۔ حاشیہ ختم ہوا۔ فرمایا وہ نادان پادری اور آریہ جن کو خواہ مخواہ اسلام سے ایک کینہ ہے محض افتراء کے طور پر ایسی باتیں منہ پر لاتے ہیں، اور نادان مولوی محض اپنی جہالت سے ان کو مدد دیتے ہیں۔ یہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، بلکہ کامل تعلیم کے زور سے پھیلا ہے اور نشانوں کے زور سے پھیلا ہے۔ اسلام کے مقابل پر عیسائی مذہب کو اگر رکھا جائے تو صاف نظر آئے گا کہ اسلام ایک ایسا خدا پیش کرتا ہے جو اپنی تمام قدرتوں اور عظمتوں اور تقدسوں میں کامل ہے اور بے مثل و بے مانند، اور عیسائی مذہب ایک ایسا خدا پیش کرتا ہے کہ جو مخلوق اور کمزور اور عاجز ہے، جو یہودیوں کے ہاتھ سے طرح طرح کے دکھ اٹھاتا رہا اور ایک گھنٹہ میں گرفتار ہو کر حوالات میں کیا گیا اور پھر آخر عیسائیوں کے عقیدہ کے موافق مصلوب ہوا۔ ایسا خدا دوسرے مشرکوں کے مصنوعی خداؤں کی نسبت کیا امتیاز رکھتا ہے، اور نیز عقل کب تسلیم کر سکتی ہے کہ تمام مدار رحمت کا خدا کے پھانسی دینے پر ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی رحمت کا مدار خدا کے پھانسی دینے پر ہے، یعنی یہ ان کے عیسائیوں کے کفارہ کے عقیدہ کی طرف اشارہ ہے۔ جو کفارہ کا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان سے ایک گناہ ہوا، تو ساری ان سے چلنے والی ساری نسل انسانی جو ہے وہ چونکہ ساری آدم کی اولاد ہے تو ان سے چلنے والی نسل انسانی ساری کی ساری گناہ گار ہو گئی۔ تو اب خدا تعالیٰ عادل بھی ہے، چونکہ عادل ہے تو اب جس نے گناہ کیا اس کو سزا تو ملنی ہے، اس لیے ان میں سے کوئی بخشا نہیں جا سکتا کیونکہ انہوں نے گناہ کیا ہے۔ آدم نے گناہ کیا اور آدم کے گناہ ساری اس کی نسل میں سرایت کر گیا، اس لیے اس کی ساری نسل انسانی گناہ گار ہو گئی۔ اب اس کو بخشنا بھی ہے اور اب خدا نے رحم بھی کرنا ہے۔ تو اس رحم کا ظہور اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس کو سزا دے دی، اس کو مصلوب کر دیا، اس کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، اور وہ کفارہ ہو گیا بنی آدم کے گناہوں کا، انسانیت کے گناہوں کا، اور اس طرح انسانیت جو ہے وہ بخشی گئی۔ اس عقیدے کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا اور جب ایک مرتبہ خدا مر گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ صلیب پہ حضرت مسیح مر گیا ایک دفعہ، وہ ایک طرف وہ ان کو خدا بھی مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یا وہ جو عقیدہ تفصیل سے ہے ان کا کہ وہ 3 اقنوم ہیں الوہیت کے، خدا اور خدا باپ، خدا بیٹا اور روح القدس۔ تو خدا بیٹا جو ہے وہ بھی ایک اقنوم ہے، ایک حصہ ہے خدا تعالیٰ کا، خدائی کا، الوہیت کا۔ تو پھر اس کو خدا مانتے ہیں، اور پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ صلیب پہ چڑھ کے مارا گیا۔ تو فرمایا کہ ایک طرف خدا ہے، دوسری طرف وہ مارا بھی گیا ہے، صلیب پہ بھی اس کو پکڑ کے چڑھا دیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر وہ اگر ایک دفعہ وہ مر گیا تو اگر وہ خدا ہے تو زندہ ہو گیا، پھر یہ کیا ہے، یہ کیا ہمارے پاس دلیل ہے یا ہمارے پاس کیا یقین کرنے کی بات ہے کہ وہ دوبارہ اس کو وہ نہیں مرے گا جب ایک دفعہ مر گیا؟ جو خدا ہو کر مر بھی سکتا ہے اس کی پوجا کرنا لغو ہے، وہ کس کو بچائے گا جب اپنے نہیں بچا نہ سکا؟ مکہ کے بت پرستوں کا بھی یہی حال تھا، اور عقل اس بات کو کیوں کر قبول کر سکتی ہے کہ ایک بت اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کی پوجا کی جاوے؟ مسیحیوں کا خدا مشرکوں کے بتوں سے زیادہ کوئی قدرت ظاہر نہیں کر سکا، اور اسلام کا خدا ان سب پر غالب ہے۔
مصرع حضور نے رومی کا ہے، یہ کہتے ہیں مولانا رومی کا مصرع حضور نے یہاں کوٹ کیا ہے فارسی کا. فرمایا یار غالب شو کہ تا غالب شوی، یعنی وہ خدا کی کمزوری، عیسائیوں کے خدا یا بتوں کی کمزوری کا ذکر کر رہے فرما رہے ہیں حضور، اور اس کے مطابق اس کے بالمقابل اسلام کا خدا جو تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے اس کا موازنہ کر رہے ہیں. تو پھر یہ رومی کا شعر کا ایک مصرع جو ہے وہ حضور نے یہاں کوٹ کیا ہے، یار غالب شو کہ تا غالب شوی، کہ رومی کہتے ہیں کہ انسان کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے جو غالب ہے، جو طاقتور ہے، تاکہ جو اس کے ساتھ ہو کے وہ خود بھی اگر کمزور ہے تو وہ طاقتور ہو جائے. فرمایا ہمارے خدا کے معجزات عظیمہ نے جو زندہ خدا ہے بطور معائنہ لوگوں کو یقین دلا دیا کہ خدا وہی خدا ہے جو اسلام کا خدا ہے. چنانچہ آج تک جو جو معجزات اسلام کا خدا ظاہر کرتا رہا ہے اور کوئی شخص اس کے مقابل کوئی معجزہ نہیں دکھلا سکتا. فرمایا مگر چونکہ نواب صدیق حسن خان کے دل میں خشک وہابیت کا خمیر تھا، اس لیے انہوں نے غیر قوموں کو صرف تلوار سے ڈرایا اور آخر پکڑے گئے اور نواب ہونے سے معطل کیے گئے، اور بڑی انکسار سے میری طرف خط لکھا کہ میں ان کے لیے دعا کروں. تب میں نے اس کو قابل رحم سمجھ کر اس کے لیے دعا کی تو خدا تعالیٰ نے مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سرکوبی سے اس کی عزت بچائی گئی. میں نے یہ اطلاع بذریعہ خط ان کو دے دی، اور کئی اور لوگوں کو بھی جو ان دنوں میں مخالف تھے یہی اطلاع دی. چنانچہ من جملہ ان کے حافظ محمد یوسف ضلع دار نہر حال پینشنر ساکن امرتسر اور مولوی محمد حسین بٹالوی ہیں. آخر کچھ مدت کے بعد ان کی نسبت گورنمنٹ کا حکم آ گیا کہ صدیق حسن خان کی نسبت نواب کا خطاب قائم رہے. گویا یہ سمجھا گیا کہ جو کچھ اس نے بیان کیا ایک مذہبی پرانا خیال ہے جو ان کے دل میں تھا، بغاوت ہی ان کی نیت نہیں تھی. یعنی یہ سزا ان کو اس وقت سزا میں اس کی کم کر دی گئی، اور سرکوبی سے جیسے حضرت مسیح صاحب کو فرمایا گیا تھا جب حضرت مسیح صاحب نے ان کی درخواست پر ان کے لیے دعا کی کہ سرکوبی سے اس کی عزت بچائی گئی، یعنی کہ عزت بحال ہو گئی. یہ اس کے اوپر چھوٹا سا حاشیہ حضور نے تحریر فرمایا ہے. نواب صدیق حسن خان پر جو یہ ابتلا پیش آیا وہ بھی میری ایک پیش گوئی کا نتیجہ ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے. انہوں نے میری کتاب براہین احمدیہ کو چاک کر کے واپس بھیج دیا تھا. حضور نے کچھ لوگ سلیکٹ کیے تھے، ان کو جب کتاب براہین احمدیہ شائع کی تو اس وقت ان کو رجسٹری کر کے بھجوائی تھی اور ان سے درخواست کی تھی کہ یہ کتاب میں نے اسلام کی تائید میں تحریر کی ہے، تو اگر آپ اس کو خرید سکتے ہیں تو خرید کے میری مدد کریں. تو یہ اس میں اسلام کی خدمت ہے. تو انہوں نے ان کو جو یہ کتاب، یہ بھی علماء میں سے تھے اور پھر نواب بھی تھے، نواب کا خطاب ان کو ملا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ کتاب پھاڑ کے جو ہے وہ واپس کی تھی. تو اس کا ذکر حضور فرما رہے ہیں. آگے پانچواں نشان صفحہ نمبر 471. فرمایا پانچواں نشان ایک پیش گوئی ہے جو رسالہ ریویو آف ریلیجن بابت ماہ مئی 1906 کے ٹائٹل پیج کے آخری ورق کے پہلے حصہ میں درج ہے، اور وہی پیش گوئی اخبار بدر جلد 5 نمبر 19 مورخہ 10 مئی 1906 میں مندرج ہے، اور ایسا ہی وہی پیش گوئی اخبار الحکم مورخہ 5 مئی 1906 اور نیز پرچہ الحکم مورخہ 10 مئی 1906 میں تشریح درج ہو کر شائع ہو چکی ہے. چنانچہ پہلے ہم اس پیش گوئی کو اس جگہ دیکھتے ہیں جو رسالہ مذکورہ اور دونوں اخباروں میں درج ہو چکی ہے. یعنی جب پیش گوئی کی تھی تو حضرت سامنے کن الفاظ میں وہ پیش گوئی کی تھی، وہ الفاظ حضور درج فرما رہے ہیں. فرمایا اور بعد میں جس طرح وہ پوری ہوئی اس کو لکھیں گے. پہلے وہ پیش گوئی کے الفاظ جو پہلے شائع ہو چکے ہیں، اور وہ پیش گوئی میں اسی زمانہ کی تشریح کے یہ ہے، یعنی اسی وقت جو اس کی پیش گوئی جو تھی، اس کی جو تشریح حضور نے کی تھی وہ بھی الفاظ حضور نے شامل کیے ہیں. فرمایا اب وہ پیش گوئی کے الفاظ اور اس کی جو تشریح، جو الہام اور اس کی جو تشریح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس وقت، وہ حضور درج فرما رہے ہیں. الہام 5 مئی 1906. پھر بہار آئی تو آئے سلج کے آنے کے دن. سلج کا لفظ عربی ہے، اس کے یہ معنی ہے کہ وہ برف جو آسمان سے پڑتی ہے اور شدت سردی کا موجب ہو جاتی ہے، اور بارش اس کے لوازم میں سے ہوتی ہے. اس کو عربی میں سلج کہتے ہیں. ان معنوں کی بنا پر اس پیش گوئی کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں، یعنی اس وقت حضور بیان فرما رہے ہیں جب یہ الہام ہوا
ان معنوں کی بنا پر اس پیش گوئی کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ بہار کے دنوں میں ہمارے ملک میں خدا تعالیٰ غیر معمولی طور پر یہ آفتیں نازل کرے گا، اور برف اور اس کے لوازم سے شدت سردی اور کثرت بارش ظہور میں آئے گی۔ یعنی کسی حصہ دنیا میں جو برف پڑے گی وہ شدت سردی کا موجب ہو جائے گی، اور دوسرے معنی اس کے عربی میں اطمینان قلب حاصل کرنا ہے، یعنی سلج کے معنی، برف کے معنی ٹھنڈ پڑنا، تو دل کا مطمئن ہو جانا۔ فرمایا کہ دوسرے معنی اس کے عربی میں اطمینان قلب حاصل کرنا ہے، یعنی انسان کو کسی امر میں ایسے دلائل اور شواہد میسر آ جائیں جن سے اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ فلاں تحریر موجب سلج قلب ہو گئی، یعنی ایسے دلائل قاطعہ بیان کیے گئے کہ جن سے بکلی اطمینان ہو گیا۔ اور یہ لفظ کبھی خوشی اور راحت پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جو اطمینان قلب کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جب انسان کا دل کسی امر میں پوری تسلی اور سکینت پا لیتا ہے تو اس کے لوازم میں سے ہے کہ خوشی اور راحت ضرور ہوتی ہے۔ غرض یہ پیش گوئی ان پہلوؤں پر مشتمل ہے، اس پیش گوئی پر غور کرنے سے غرض یہ پیش گوئی ان پہلوؤں پر مشتمل ہے جن کا ذکر حضور نے فرمایا۔ اس پیش گوئی پر غور کرنے سے ذہن میں ضروری طور پر اس بات کو محسوس کرتا ان اس پیش گوئی پر غور کرنے سے ذہن ضروری طور پر اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے نزدیک اس جگہ سلج کے دوسرے معنی ہیں، یعنی یہ کہ ہر ایک شبہ اور شک کو دور کرنا اور پوری تسلی بخشنا، تو اس جگہ اس فکرہ سے یہ مراد ہوگی کہ چونکہ گزشتہ دنوں میں زلزلوں کی نسبت کج طبع لوگوں نے، جن کی طبیعتوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، شبہات بھی پیدا کیے تھے اور سلج قلب یعنی کلی اطمینان سے وہ محروم رہ گئے تھے، اس لیے بہار کے موسم میں ایک ایسا نشان ظاہر ہوگا جس سے سلج قلب ہو جائے گا، یعنی دل اطمینان پکڑ جائیں گے، اور گزشتہ شکوک و شبہات بکلی دور ہو جائیں گے اور حجت پوری ہو جائے گی۔ اس الہام پر زیادہ غور کرنے سے یہی قرینے کے آس معلوم ہوتا ہے کہ بہار کے دنوں تک نہ صرف ایک نشان بلکہ کئی نشان ظاہر ہو جائیں گے، اور جب بہار کا موسم آئے گا تو اس قدر متواتر نشانوں کی وجہ سے دلوں پر اثر ہوگا کہ مخالفوں کے منہ بند ہو جائیں گے، اور حق کے طالبوں کے دل پوری تسلی پائیں گے۔ اور یہ بیان اس بنا پر ہے کہ جب سلج کے معنی تسلی پانا اور شکوک اور شبہات سے رہا ہو جانا سمجھے جائیں، لیکن اگر برف اور بارش کے معنی ہوئے تو خدا تعالیٰ کوئی اور سماوی آفات نازل کرے گا۔ فرمایا واللہ عالم بالصواب۔ یہ حوالہ ہے اس وقت کا جب حضور نے پیش گوئی کی تھی اور اس کی جو خود ہی تشریح کی تھی۔ اب آگے حضور بیان فرماتے ہیں وہ الفاظ درج کرنے کے بعد، یہ پیش گوئی جو محض تشریح رسالہ ریویو آف ریلیجن اور پرچہ اخبار بدر اور الحکم میں اس کے ظہور سے 9 ماہ پہلے لکھی گئی تھی اور ظہور کے لیے بہار کا موسم معین کیا گیا تھا، صفائی سے پوری ہو گئی۔ یعنی جب عین بہار کا موسم آیا اور باغ پھولوں اور شگوفوں سے بھر گئے، تب خدا تعالیٰ نے اپنا وعدہ اس طرح پر پورا کیا کہ کشمیر اور یورپ اور امریکہ کے ملکوں میں برف باری حد سے زیادہ ہوئی، جس کی تفصیل ابھی ہم انشاءاللہ چند اخباروں کے حوالہ سے لکھیں گے۔ لیکن اس ملک میں بموجب منشا پیش گوئی کے خاص اس حصہ ملک میں وہ شدت سردی اور کثرت بارش ہوئی کہ ملک فریاد کر اٹھا، اور ساتھ ہی بعض حصہ میں اس ملک کے اس قدر برف پڑی کہ لوگ حیران ہو گئے کہ کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا چنانچہ آج ہی 25 فروری 1907 کو ایک خط بنام حاجی عمر ڈار صاحب جو باشندہ کشمیر ہیں اور جو اس وقت میرے پاس قادیان میں ہیں، عبد الرحمان ان کے بیٹے کی طرف سے، یعنی یہ دوست کشمیر اب آپ کے پاس ہیں، ان کے بیٹے کا کشمیر سے خط آیا ہے کہ ان دنوں میں اس قدر برف پڑی ہے کہ 3 گز تک زمین پر چڑھ گئی، اور ہر روز ابر محیط عالم ہے، یعنی ہر طرف جو ہے بادل بچھائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ امر ہے کہ کشمیر کے رہنے والے اس سے حیران ہیں کہ بہار کے موسم میں اس قدر برف کا گرنا خارق عادت ہے، یعنی خلاف معمول ہے، اور جس قدر اس ملک میں بارش ہوئی اس کی شہادت چند اخباروں سے کے حوالہ سے ذیل میں درج کرتے ہیں۔ جی وقت ہو گیا امرم صاحب، جی 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 ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے ٹیوزڈے کو 473 پیج سے ہم
شروع جی کریں گے؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ دوستوں کا، تو جزاکم سارے اللہ، السلام دوستوں کا علیکم۔ شکریہ جو تشریف لائے۔